तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। अपने मुताले में हम नए अहदनामे की पहली किताब यानी मत्ती की अंजील का मुतालिया कर रहे हैं। आज हम दूसरे बाब की 13वीं आयत से आखिर तक मुताले को जारी रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलें और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें मेल कीजिए info@biblimutalia.com पर, या वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हमें दूसरे बाब के आने वाले हिस्से के बारे में एक अमूमी ख्याल दीजिए ताकि हम गुज़िश्ता हिस्से के साथ इसे जोड़ सकें। बहुत शुक्रिया भाई। हम पहले हिस्से में 3 अहम तस्वुरात को वाज़े तौर पर देखते हैं। बाब का पहला हिस्सा मिस्र को भागना है, लेकिन दूसरे हिस्से में हेरोदीस ने बैतलहम की सरहदों के अंदर तमाम 2 साल या फिर इससे कम उम्र के बच्चों को मरवा दिया था। और फिर आखिरी हिस्से में हेरोदीस की मौत का वाज़े जिक्र है और मरियम और यूसुफ का नासरत में रहने का वाज़े जिक्र मिलता है। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदाउन के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक कर दे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया, और हेरोदिस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। मजूसियों के हेरोदिस के पास ना जाने की हदायत ख्वाब में पाने के बाद फरिश्ता यूसुफ के पास आया और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जाने को कहा। मिस्र को भाग जा, क्योंकि हेरोदिस बुरा था और यीशु को मारना चाहता था। हेरोदिस यीशु को मारना चाहता था, पर यीशु मिस्र को चला गया। आप इस पर क्या कहेंगे? पेशन गोई को पूरा होना था, और जो कुछ मसीह की जिंदगी में हुआ वो पेशन गोई की तकमील के लिए ही था। और लिखा है कि मैंने मिस्र से अपने बेटे को बुलाया। और दूसरी पेशन गोई में ये है कि मसीह बनी इसराइल की सारी जगह ले लेगा, और वो भी मुकम्मल कामलियत में। कैसे? मतलब दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं, मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलवाया। और जब हम होसिया 11:1 को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये पेशन गोई बनी इसराइल के बारे में है। लेकिन यहाँ ये बात मसीह यीशु के लिए है कि वो कौमों के लिए इसी रास्ते से चलकर आया, जिसने खुदा के दिल को किसी भी तरह खुश नहीं किया और इंतजार किया कि अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। ये बाब 2 में है। और फिर तीसरे बाब में हम मसीह का बपतिस्मा देखते हैं, कौम की एक ऐसी तस्वीर जिसे मिस्र से बुलवाया गया और मूसा से बादल और समंदर में बपतिस्मा लिया। लेकिन जब इसराइल के लोग मिस्र से निकले और समंदर को पार किया, और वो मिस्र से निकलकर समंदर को पार करके बियाबान में पहुंचे, और वहां पर कुछ यूं हुआ कि बियाबान में उन्हें बुरी तरह ज्यादा से नाकामी खुदा हुई। खुश नहीं था। बिल्कुल, बियाबान में वो घेरे गए। लेकिन यहाँ पर पेशन गोई का पूरा होना था, और दूसरा मसीह उसी रास्ते गया जहां से बुरी कौमें गुजरी थीं। और फिर तीसरी चीज इसके बाद मसीह अपने लोगों के लिए एक नमूना है। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि बहुत से मुकद्दसीन को
ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو داؤد کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور اگر آپ جانتے ہیں تو ایلیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور یہی خدا پرست لوگوں کے ساتھ مستقبل میں بھی ہوگا، اور یقینی طور پر یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مسیحی ایمان کے خلاف لڑتے ہیں۔ وہ ان کو ستاتے ہیں جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، مگر یہاں پر ہمارا زندہ مسیح وہ پہلا شخص تھا جو راستے پر آیا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں راہبر ہوں اور تمہیں میرے نقش قدم پر چلنا ہے۔ مطلب یسوع اور بنی اسرائیل قوم کے درمیان موازنہ کرنا اچھا ہے۔ جی یسوع مصر کو گیا اور وہاں سے آیا اور اپنی قوم کو سنبھالا کیونکہ وہ ناکام ہو چکے تھے۔ صحیح، کیونکہ بائبل اسرائیل کے بارے میں کہتی ہے تو مصر سے ایک طاق لایا بالکل کیونکہ وہ ناکام تھے۔ یوحنا 15 میں یسوع نے اپنے بارے میں کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں صحیح، ہوں، اور وہ اس میں کامیاب ہوا جس میں قوم بالکل۔ ناکام رہی۔ عورت کی نسل کے خلاف دشمنی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ پہلا موقع تھا جب شیطان نے عورت کی نسل کو ختم کرنے یا مسیح کے آنے کو روکنے یا مسیح کو ختم کرنے کی کوشش کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ پہلا اور آخری موقع نہیں تھا۔ پہلا موقع دیکھا جا سکتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جب قائن اپنے بھائی کو قتل کر رہا تھا، لیکن یہاں پر حابل عورت کی نسل سے تھا، وہ بس ایک نمونہ تھا۔ یہ دشمنی ہے اور یہی اس کی ابتدا بھی۔ لیکن جب ہم خروج کے پہلے باب پر پہنچتے ہیں تو ہم جان پاتے ہیں کہ فرعون نے اسرائیل کے تمام پیلوٹوں کو مروا دیا تھا۔ یہ ایک دشمنی ہے جو کہ عورت کی نسل کی طرف ایک اشارہ کرتی ہے، اور اگر ہم آگے پڑھیں تو جان پائیں گے کہ انطالیہ بادشاہ کی ساری نسل کو تباہ کیا۔ جب ہم آستر کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم جان پاتے ہیں کہ حامان نے یہودیوں کو نابود کر دیا۔ عورت کی نسل کے خلاف ایک اور دشمنی مستقبل میں اژدہا عورت کا بیٹا جو پیدا ہوگا اسے نگلنے کی کوشش کرے گا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قوموں کے نظارے کی ایک شبیہ یہ ہے، عورت کی نسل اور شیطان کے درمیان دشمنی۔ صحیح، آپ نے اشارہ کیا کہ یسوع مصر گیا تاکہ پیشن گوئی پوری ہو۔ جی ان حصوں میں یہ جملہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے۔ صحیح، براہ مہربانی ہمیں اور ناظرین کو بتائیے کہ یہ جملہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کتنی دفعہ آیا ہے، اور بتائیں کہ انہوں نے مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامے میں کتنی بار ذکر کیا۔ پہلے اور دوسرے باب میں یسوع مسیح کے بارے میں 5 پیشن گوئیاں پوری ہوں گی۔ پہلے باب میں کماری سے پیدائش کے بارے میں، اور پھر دوسری پیشن گوئی اس کی پیدائش کی جگہ کے بارے میں بتایا گیا، مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلوایا، اور یہ تیسری پیشن گوئی ہے۔ اور پھر تو ناصرت نام کے شہر میں جا بس، کیونکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دوسرے باب کی 18ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ بچے اب نہیں ہیں۔ جی بھائی، راحل کو پوری قوم کی علامت کے طور پر لیا گیا۔ جب یوسف نے خواب میں دیکھا سورج، چاند اور 11 ستاروں نے اسے جھک کر سجدہ کیا تھا، تو یعقوب نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے زمین پر جھک کر سجدہ کریں گے؟ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ پوری قوم کی بات کر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ راحل کے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین۔ یوسف کے پاس افرائیم تھا جو سلطنت کی تقسیم ہونے کے بعد شمالی سلطنت کی مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا افرائیم سے مراد شمالی سلطنت ہے، اور جنوب میں یہودا اور بنیامین جو راحل کا بیٹا تھا، لہٰذا افرائیم اور بنیامین تمام سلطنت یا پوری نمائندگی قوم، کرتے ہیں۔ 12 قبیلے۔ بھائی یوسف، ہیرودیس نے جو بیت لحم میں کیا وہ قتل عام تھا، اور تاریخ اس واقعے کو درج کرتی ہے جو کہ ایک قتل عام ہے جو کہ ہیرودیس کے ظلم کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیرودیس کے خاندان کی تاریخ کے بارے میں اناجیل یا اعمال کی کتاب کے ذریعے خون بہانے کے حوالے سے ہم اور کیا جانتے ہیں؟ یہ خاندان اپنی بربریت اور ظلم کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔
پھر چاہے بچوں کا قتل ہو یا ہیرودیس عظیم کا، وہ لوگوں کی نظر میں برا تھا، اس کا گناہ خدا کی نظر میں بھی بہت برا تھا۔ لیکن جب وہ مارا گیا تھا تو ارخلاؤس نے حکومت کی، اور جب یوسف کو پتہ چلا کہ ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ پر وہاں حکومت کر رہا ہے تو یہودا نہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ارخلاؤس کو جانتا تھا کہ وہ ظالم ہے۔ رومی حکومت نے اسے اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا کیونکہ اس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جب ہم ہیرودیس کے بیٹے انتپاس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ برا شخص تھا جس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ یہ شرمناک ہے۔ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھی قتل کیا، جو عورتوں میں سے پیدا ہونے والا سب سے بڑا شخص تھا، اور اس نے جلال کے بادشاہ یسوع مسیح پر بھی اعتراض کیا تھا جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اور اعمال کی کتاب میں ہیرودیس اگرپا کو ہم دیکھتے ہیں جس نے یعقوب کا سر کٹوایا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے خوش ہوا، اس لیے اس نے پترس کو قتل کرنے کا فیصلہ کروایا۔ لیکن پترس کی ابھی خدمت پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے خدا نے اسے اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے بچایا۔ لیکن تاریخ اور اعمال کی کتاب کے مطابق ہیرودیس بادشاہ کی موت بہت خوفناک انداز میں ہوئی۔ ہمیں ہیرودیس اگرپا کو بھولنا نہیں چاہیے، جس کے سامنے پترس کھڑا ہوا تھا، اور اس نے طنزیہ انداز میں پالوس سے کہا کہ تجھے تو تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہیے تھا۔ اگر تم مسیحی ہو جاؤ تو مسیحت کو کوئی بھی عزت نہیں ملے گی، لیکن اگر تم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہو تو تم ہی وہ شخص ہو جسے عزت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اگر ہم 19ویں آیت سے شروع کریں تو لکھا ہے کہ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا۔ مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ناصرت اور گلیل کے بارے میں جانیں اور یہ جانیں کہ یسوع وہاں کیوں گیا، میں جاننا چاہوں گا کہ انبیاء کی کتابوں میں کہاں ذکر ہے کہ یسوع ناصری کہلائے گا۔ ابھی اسکرین پر کچھ جملے ظاہر ہوں گے، میں چاہوں گا کہ آپ ان پر اپنا تبصرہ کریں۔ جی پہلے اگر ہم غور کریں تو اس نے یہ نہیں کہا جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا، یسایہ یا یرمیا کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، بلکہ اس نے نبیوں کی معرفت عام طور پر کہا کہ ہم نبیوں کی کتابوں میں بالکل یہی لفظ ناصرت۔ پڑھتے ہیں، ناصرت، بالکل جیسا کہ آپ نے یہاں اسکرین پر دکھایا ہے کہ پیشن گوئیوں کے بارے میں یہاں مسیح کے تعلق سے شاخ لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ ناصرت کا مطلب ہے شاخ۔ عبرانی لفظ نیسٹر کا ترجمہ شاخ کیا گیا ہے، اس لیے ہم 7 دفعہ پڑھتے ہیں، یسایہ میں 3 دفعہ، یرمیا میں 2 دفعہ اور زکریا میں 2 دفعہ، یسایہ 4، 11 اور 53 میں۔ خدا کی شاخ دوسری دفعہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، تیسری دفعہ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ یہ 3 مرتبہ یسایہ میں ذکر کیا گیا اور یرمیا میں 2 دفعہ ہے۔ ایک صادق شاخ، وہ بادشاہ کے طور پر حکومت کرے گا، صادق شاخ، اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت لائے گا۔ زکریا میں 2 دفعہ باب 6 اور 3 میں آیا ہے، دیکھو وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اور زکریا کے 6 باب میں اور 3 باب میں، دیکھ میں اپنے بندے یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ لہٰذا مسیح ایک شاخ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناصرت کا مطلب ہے حقیر، اور یسایہ کے 53 باب میں ہم پڑھتے ہیں لوگوں نے اس سے حقیر جانا اور رد کیا، مطلب اس بات کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے گلیلیوں کو حقیر جانا اور پھر ناصرت نے گلیلیوں کو حقیر سمجھا، جیسا کہ ہم یوحنا کے پہلے اور 7ویں اور پھر یوحنا کے آخری باب میں دیکھتے ہیں۔
یہودی گلیلی کو حقیر جانا جاتا ہے اور یسوع مسیح ناصری کو بھی گلیلی کہا جاتا ہے۔ اسے ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے تانا زنی کی اور حقیر جانا۔ صحیح۔ میں دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ لفظ ناصرت کا لغوی طور پر پرانے عہد نامے میں ذکر نہیں آیا۔ پھر بھی زیادہ تر پیشن گوئیاں یسوع کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ شاخ ہے۔ ایک شاخ۔ جب میں مسیح کے بارے میں ایک شاخ کی حیثیت سے بات کرتا ہوں تو اس کے زمین پر آنے، اس کی نشوونما اور درخت ہوتے ہوئے جس کے پتے کبھی نہیں مرجھاتے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ در حقیقت شاخ میں زندگی پائی جاتی ہے۔ شاخ میں زندگی ہوتی ہے اور یوحنا کے پہلے باب میں مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے اس میں زندگی تھی۔ شاخ خوشنما ہے اور مسیح بھی ایسا ہی تھا۔ اس میں ہم سب کے لیے بہت سے فوائد بھی تھے اور اس میں بہت سا پھل تھا جو ہم سب کے لیے بیش قیمت تھا اور وہ ہم سب کو میسر ہوا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک شاخ پھل پیدا کرے گی۔ صحیح۔ اور یہاں متی میں ہم مسیح کی آمد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے جو تخت پر بٹھائے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا یسوع کو لوگوں نے حقیر جانا اور تانے دیے، لہٰذا لوگوں کی نظر میں مسیح کی زندگی کیسی تھی؟ کیا آپ اس کو خیمہ اجتماع کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جب لوگ رنگے ہوئے مینڈے کی کھالیں اور بکروں کی کھالیں دیکھتے تھے؟ ٹھیک ہے، باہر کون تھا اور باہر بکریوں کی کھالیں تھیں، لیکن باہر سے کون دیکھ رہا تھا؟ پردوں اور بکریوں کے بال بھی اسے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے اسے مینڈھوں کی رنگی ہوئی جلد بھی نظر نہ آتی ہو۔ بیرونی غلاف بکریوں کی کھالوں کا تھا جو جانور کی جلد تھی جو خوبصورت نہ تھی۔ یہ مسیح کی شبیہ ہے جس کی عام لوگوں کے سامنے کوئی خوبصورتی نہیں۔ انہوں نے اسے حقیر جانا، لیکن خدا کی نظر میں ایمان سے جو کوئی بھی خیمے میں داخل ہوتا تو وہ خوبصورت پردوں کو دیکھ پاتا جو ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح کی ایک شبیہ ہے۔ صحیح۔ مسیح کے صلیب پر جانے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کیونکہ اس کی خدمت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، جی۔ اور جو اسے مارنا چاہتے تھے وہ مر چکے تھے۔ لکھا ہے جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اسے مروانا چاہتے تھے یا اسے مارنا چاہتے تھے وہ خود مر چکے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ واقعات کے انتظام میں آسمانی اختیار پر آپ تبصرہ کریں، یعنی مسیح کو قتل کرنے کی تمام سازشیں اور منصوبے ناکام ہو گئے جب تک اس کا صلیب پر جانے کے وقت کا آسمانی فیصلہ نہ آیا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اگر آپ غور کریں تو کیا بائبل یہ نہیں کہتی جو بچے کی زندگی کا خواہاں تھا وہ ہیرودیس مارا گیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ہیرودیس نے اپنے مشیروں کے ساتھ اس منصوبے پر گفتگو کی ہوگی کہ مسیح کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کیونکہ جو بچوں کی جان کے خواہاں تھے وہ مارے گئے۔ لفظ وہ مطلب زیادہ لوگ، وہ کم لوگ نہ تھے لیکن وہ لوگ بہت ہی تھوڑے عرصے میں مارے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانی انصاف نے مداخلت کی۔ مطلب تم اس بچے کو مارنا چاہتے ہو جس کے بارے میں یسایہ 49 میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے اپنے ہاتھ کے سایہ کے نیچے چھپا لیا۔ تم وہی ہو جو مارے جاؤ گے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ساؤل نے خودکشی کر لی تھی لیکن وہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا، لیکن بادشاہ بالآخر داؤد ہی بنا۔ حمان مردگی کو مصلوب کرنا چاہتا تھا لیکن اسے سر بلندی ملی، اور ہمارا مسیح بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ اسے قتل کرنے کی 7 کوششیں کی گئیں جو سولی پر چڑھ کر ختم ہوئی کیونکہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر مصلوب ہوا۔ انہوں نے اسے قتل کرنے کی کوششیں کیں جسے ہم دوسرے اور 12ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ اسے بادشاہ کی حیثیت سے مارنے کی 2 بار کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے اسے پہاڑ سے نیچے گرانے کی بھی کوشش کی۔ پھر تیسری کوشش کا ذکر یوحنا کے 5ویں، 8ویں اور 10ویں باب میں کیا گیا۔ لہٰذا وہ 6 کوششیں تھیں، لیکن آخر کار جب اس کا وقت آ گیا تو وہ سولی پر مصلوب کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے پیشن گوئیوں میں لکھا گیا تھا۔ اور آسمانی منصوبے کے مطابق جب وقت آ گیا۔ جی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ متی 2:19 میں لکھا ہے جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خدا ان کے فرشتے نے مصر میں
यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, लिहाजा सवाल ये है कि फरिश्ता उस पर शख्सी तौर पर जाहिर क्यों नहीं हुआ। यूसुफ के पास फरिश्ता ख्वाब में क्यों आया और मरियम की तरह उस पर जाहिर नहीं हुआ? ठीक है, वैसे मैं कहूंगा कि पहले और दूसरे बाब में हमने कहा था कि इसमें 5 पेशन गोइयां हैं और 5 ही ख्वाब हैं और 5 ही दफा फरिश्ता इनमें जाहिर हुआ, और इसी तरह जुमला बच्चा और उसकी माँ का जिक्र भी 5 दफा हुआ। क्या नंबर 5 का कोई खास मानी है? जी हाँ, इसकी क्या अहमियत है? इसका जिक्र पहले बाब के आखिर में हुआ। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, उसका नंबर 5वां नंबर है, जैसा कि यसाया 6:9 में पेंटाग्राम नंबर मिला है, और उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। नंबर 5 4 दफा दोहराया गया है, जो तख्लीक की नुमाइंदगी करता है, और एक जो खुदा की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा खुदा हमारे साथ है, ये इमैनुअल है। यहाँ 5 पेशन गोइयां हैं, 5 ख्वाब हैं और 5 ही दफा फरिश्ते जाहिर होते हैं। 5 दफा फरिश्तों का जाहिर होना, 5 दफा वो जुमला बच्चे और उसकी माँ का जिक्र हुआ। ख्वाब तब आता है जब मैं सो रहा हूँ, और रोया तब आती है जब मैं जाग रहा हूँ, और रूहुल कुद्स मुझे मुख्तलिफ मनाजर देखने के लिए ले जाता है, लिहाजा मैं वो नहीं देखता जो मेरे सामने है, बल्कि मैं वो चीजें देखता हूँ जो कुछ और ही होती हैं। मुकाशवा की किताब और हिजकियेल की रोया वगैरह वगैरह। रोया जागते हुए आती है। जागते हुए और ख्वाब सोते हुए आते हैं। फरिश्ता यूसुफ पर बराह रास्त जाहिर क्यों ना हुआ? हम पहले भी कह चुके हैं कि लूका की अंजील में जिब्राइल वो फरिश्ता है जो मरियम पर शख्सी तौर पर जाहिर होता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि आसमान और गले के दरमियान एक रुकावट है, क्योंकि वो बादशाह यीशु के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, और वो बतौर इंसान आया और हमारे करीब रहा। लेकिन अगर बादशाह आता है तो जरूरी तौर पर उसके और रियाया के दरमियान कोई रुकावट है, और ये फरिश्ता ख्वाब में आया था, और फरिश्ते का जाहिर न होना और यूसुफ पर बराह रास्त जाहिर होना इस बात का सबूत है कि हम महसूस कर सकें कि एक फासला जरूर है। सही। भाई, मैं बैतलहम में बच्चों के कत्ल के वाक़े पर दोबारा गुफ्तगू करना चाहूंगा। जी, जब रूहुल कुद्स हवाला देना चाहता था तो उसने यिर्मयाह 31:15 से हवाला दिया और आयत 17 में कहा कि उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखिल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं हैं। लेकिन जब हम यिर्मयाह 31:15 में पढ़ते हैं तो हम इस मौके को जानना चाहते हैं जिसमें यह आयत कही गई। मैं दोबारा यिर्मयाह 31:15 पढ़ूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि रामा में एक आवाज सुनाई दी, नोहा और जार जार रोना, राखिल अपने बच्चों को रो रही है। वो अपने बच्चों की बाबत तसल्ली पजीर नहीं होती क्योंकि वो नहीं है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अपनी जारी की आवाज को रोक और अपनी आंखों को आंसुओं से बाज रख, क्योंकि तेरी मेहनत के लिए अजर है, खुदावंद फरमाता है। और वो दुश्मन के मुल्क से वापस आएंगे और खुदावंद फरमाता है तेरी आकबत की बाबत उम्मीद है। भाई यूसुफ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, इब्तिदा में मैं तबसरा करना चाहूंगा कि बिलखुसूस रमा क्यों? रमा यरूशलेम की शुमाल की तरफ है, जबकि बैतलहम जनूब की तरफ। यीशु बैतलहम में पैदा हुआ, रमा को अब क्या करना होगा? ऐसा लगता है कि जालिम हेरोदीस यीशु मसीह के कत्ल को यकीनी बनाना चाहता था, इसलिए उसने वक्त और रकबे को बढ़ा दिया। उसने 2 साल और उससे छोटे बच्चों को मरवा दिया। ऐसा क्यों? और रमा क्यों? ये बैतलहम से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि हेरोदीस मसीह के कत्ल को हर सूरत यकीनी बनाना चाहता था। बेशक खुदा के खिलाफ उसकी हिकमत और समझ ना चल सकी। खुदा ने जालिम हेरोदीस का तमस्खर उड़ाया और मसीह ना मर सका। सही। यिर्मयाह की पेशन गोई बहुत ज्यादा अजीब पेशन गोई है, क्योंकि वो असीरी में लोगों की बात करता है और फिर वो राखिल से ये कहता है कि परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे जलावतनी से वापस आए हैं और जलावतन होने वाले बच्चों के लिए आंसू हम नहीं बहाएंगे। और अगर हम ये कहें कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ पर आंसू नहीं बहाएंगे, बल्कि उन लोगों के लिए जो जलावतन नहीं हुए थे, ये पेशन गोई बहुत अजीब है। गोया मसीह जो मिस्र में गया वो मसलूब होने के लिए वापस आएगा। ये बात खत्म नहीं हुई। यरूशलेम तबाह होगा और वो जिलावतन हो जाएंगे और
ایک دن آئے گا کہ خدا ان کو 70 مقررہ عیسوی وقت میں پر ہوا۔ لائے گا۔ یہی مسیح نے یروشلم کی بیٹیوں سے کہا کہ میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اٹھائے جانے کے بعد اس سے کہیں زیادہ چیزیں رونما ہوں گی اور بہت سے یہودی حیوان کے ظلم اور جھوٹے نبیوں کی وجہ سے قتل کیے جائیں گے۔ اور پھر یرمیاہ یہ کہتا ہے تمہارے رونے اور آنسوؤں کا خاتمہ ہے۔ در حقیقت ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پیشن گوئیاں آنسوؤں، اداسی یا رونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتیں، بلکہ خدا پیشن گوئیوں کا خاتمہ خوشی، مسرت اور برکات سے کرتا ہے، اور اس بات کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ مصر کو بھاگنا جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے تھا، اور جو ہمیں ہوسیہ اس کے پہلے باب اور 11 آیت میں ملتا ہے وہ اسرائیل کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یہاں متی میں پیش گوئی مسیح کی کامیابی کے متعلق بات کرتی ہے جس میں قوم ناکام ہو گئی۔ ہم واقعات کے انتظام میں آسمانی اختیار کا سامنا کرتے ہیں جب ہیرودیس نے مسیح کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس نے بیت لحم کے 2 سال اور اس سے کم عمر بچوں کو مروا دیا، لیکن ہیرودیس خود مر گیا۔ اگرچہ لفظ ناصرت کا ذکر پیش گوئیوں میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب، میں کہنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب شاخ ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا خدا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، باب کے آخر میں مسیح کے بارے میں جو کہا میں وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے وہ ناصری کہلائے گا۔ اس قسط میں ہم نے سیکھا کہ پرانے عہد نامے میں کسی آیت میں نہیں لکھا کہ وہ ناصری کہلائے گا، لیکن ہم نے جانا کہ لفظ ناصرت کا مطلب شاخ ہے۔ نہ صرف ایک آیت بلکہ 7 آیات مسیح کے بارے میں شاخ کے طور پر بات کرتی ہیں۔ ہم نے جانا کہ شاخ سرسبز شاخ ہے جو بڑھتی اور پھل لاتی ہے، اور اگر قوم پھل لانے میں ناکام رہی، یہ مسیح کے بارے میں کہا گیا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ یہودی قوم کی خشک ہونے کے درمیان مسیح سرسبز پودے کی طرح آیا۔ وہ خدا کے ایک جوان پودے اور ایک خشک زمین میں سے جڑ کی مانند بڑھا، وہ پھل لایا، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں پہلے زبور میں لکھا گیا کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جی ہاں، خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ عزیزو، آپ کی زندگی تب تک سیدھی نہیں ہوگی اور پھل نہیں لائے گی جب تک آپ مسیح کے پاس نہیں آتے اور خدا سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے اور مسیح سے تعلق نہیں بناتے۔ یسوع بھی ناصری کہلایا جس نے لوگوں سے تانے سنے۔ اس میں کچھ خوبصورتی نہ رہی تھی کہ لوگ اس کی خواہش کرتے۔ وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگوں نے اسے حقیر جانا اور رد کیا، لیکن آسمان نے اس میں زبردست خوبصورتی دیکھی۔ ہم بھی ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے قبول کیا، کیونکہ وہ نجات دہندہ ہے۔ ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ آدمی کے بیٹوں میں سے سب سے خوبصورت ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ آپ اس میں ایک زبردست خوبصورتی کو پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے